Assalamu alaikum. Hello everyone. I hope you all are good and living a healthy life. I'm Sayyid Aizaz Ali Shah and today I bring a lecture about Cesare Lombroso theory of inborn criminal. So students, ये criminology discipline की काफ़ी important और prominent theory है और ये theory basically criminology की basic foundations है कि जहाँ से criminology as a modern discipline start हो गया. So इस theory में हम पढ़ेंगे कि what was the basic theory of Cesare Lombroso regarding inborn criminal. इसमें हम पहले Cesare Lombroso के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसकी theory का absolute स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि what was basically in their theory. फिर हम पढ़ेंगे इस थ्योरी के बैकग्राउंड का कि what was the background of that particular theory. अर्लियर वर्क के बारे में पढ़ेंगे कि सेजारे लोम्ब्रोसो ने कौन सा काम शुरू किया था, कौन सा हाइपोथेसिस दिया था और फिर उस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए उसने काम शुरू किस तरह किया. जिस तरह मतलब फिर उसने एक्सपेरिमेंट किया. ऑब्वियसली ही वाज अ पॉजिटिविस्ट और उसकी थ्योरी भी पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करती है, बायोलॉजिकल थ्योरी है. तो दैट वाज साइंटिफिकली बेस्ड थ्योरी जिसमें एक्सपेरिमेंट भी सेजारे लोम्ब्रोसो ने किया था. तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे. उसके बाद बायोलॉजिकल ट्रेड्स. सो इसके बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रेड्स, शेप्स है, मॉडिफिकेशन इन द थ्योरी और फिर इसकी थ्योरी को किसने सपोर्ट किया था, किसने फेवर किया था और फिर एंड में क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे कि व्हाट वाज द बेसिक क्रिटिसिज्म ऑन दिस पर्टिकुलर थ्योरी. क्योंकि हर एक थ्योरी पे जो क्रिटिसिज्म हुई है उसको एक्सप्लेन करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है. So in this theory we will study about the Cesare Lombroso, his statement of the theory, the background work of the theory, his experiment, the biological traits which he has given about the inborn criminal. फिर उसने जो shapes दिए थे, then later on he brings some modification and changes in his theory due to criticism फिर who have supported Lombroso, and then what was the criticism on Cesare Lombroso theory of inborn criminal. तो students सबसे पहले पढ़ते हैं कि what was the statement of his theory. तो students अब हम पढ़ते हैं लोम्ब्रोसो थ्योरी ऑफ इनबॉर्न क्रिमिनल की. सो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें. लोम्ब्रोसो की थ्योरी पढ़ने से पहले हम पहले पढ़ते हैं who was Cesare Lombroso because he is one of the most prominent criminologists in the field of criminology. आपको ये पता होना चाहिए कि ही बिलोंग टू पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट और मैंने पहले लेक्चर में भी आप लोग को एक्सप्लेन किया था कि व्हाट वाज पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट. ऑगस्ट कॉम्टे ही वाज अ सोशियोलॉजिस्ट एंड ही वाज द फादर ऑफ पॉजिटिव स्कूल. पॉजिटिव स्कूल में दो इम्पोर्टेंट बातें की गई थी. एक ये बात की गई थी कि सोसाइटी को, ह्यूमन नेचर को, ह्यूमन बिहेवियर को, जो कि क्रिमिनल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन भी एक एस्पेक्ट ऑफ अ सोसाइटी है ह्यूमन बिहेवियर की रिगार्ड से. सो जब भी ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ा जाएगा तो वो साइंटिफिकली बुनियादों पे पढ़ा जाएगा. तो एक एलिमेंट ये था और दूसरा एलिमेंट क्रिमिनोलॉजी के लिहाज से ये था कि जब भी एक क्रिमिनल क्राइम करता है तो वो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से क्राइम करेगा. और फिर हमने पढ़ा था वो एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से थे. सो वो बायोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड सम अदर्स एक्सटर्नल फोर्सेस थे जिसकी वजह से एक बंदा क्राइम करता है. तो पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट में जो बायोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट है जिसका मेन थीम ये है कि पीपल कमिट क्राइम बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, बिकॉज ऑफ द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन. कि इस तरह कुछ जेनेटिकल डिजेनरेशन हो जाती है जिसकी वजह से इंसान की बॉडी सही तरह इवॉल्व नहीं हो पाती, सही तरह बनती नहीं है, जिसकी वजह से बायोलॉजिकल इंफीरियोरिटी उसमें पैदा हो जाती है एंड विच कंपेल हिम और हर टू कमिट अ क्राइम. सो सेजारे लोम्ब्रोसो ही वाज अ पॉजिटिविस्ट एंड बिलोंग्स टू अ बायोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट ऑफ क्रिमिनोलॉजी. तो सेजारे लोम्ब्रोसो ने एक्सपेरिमेंट किया था साइंटिफिक बेसिस पर क्योंकि ही बिलोंग्स टू अ पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट. ही वाज द पायनियर टू इंडक्ट साइंटिफिक मेथड्स टू क्रिमिनोलॉजी. दैट इज अगेन फाइन. मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था पिछले लेक्चर्स में कि ही वाज द फर्स्ट एवर पर्सन who induct scientific methods to study criminology. क्योंकि इससे पहले क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट था जिसका फादर ऑफ क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट सेजारे बिकारिया था. तो वहाँ पर रेशनल विल की बात की गई थी कि पीपल हैव रेशनल विल और वो अपने रेशनल विल की वजह से कैलकुलेट करते हैं, अपने फ़ायदे और नुकसान को देखते हैं, पनिशमेंट को देखते हैं और उसके बाद क्राइम कमीशन की तरफ जाते हैं. लेकिन पॉजिटिविस्ट में और बायोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ क्राइम में ये बात नहीं की गई थी कि फ्री विल होता है बंदे का. इसमें यह बात की गई थी कि देयर आर
are certain external forces, اور اس میں biological aspect ہے کہ وہ biological forces ہوتی ہے. So he was the first ever prominent criminologist جس نے پہلی تھیوری دی تھی تھیوری آف ان بورن کرمنل کی جو کہ سائنٹیفک بیسڈ پہ ہے. So Cesare Lombroso was an Italian criminologist and a physician. He was a professor of forensic medicine at Turin, Italy. So he rejected the classical school of thought and states in his influential book, The Criminal Man in 1876, that criminality is inherited. تو یہ کافی امپورٹنٹ ریفرنس ہے. اس کی کتاب کا نام تھا دا کرمنل مین جو کہ اس نے 1876 میں پبلش کیا تھا اور جس میں اس نے یہ بات کی گئی تھی کہ کرمنلٹی جو ہے وہ انہیریٹڈ ہے, وہ بائی برتھ ہے, وہ انسان کی پیدائش کے ساتھ آتی ہے, جو کہ اب ہم آگے اس تھیوری میں پڑھیں گے کہ کس طرح. تو Cesare Lombroso, he was the father of criminology. Why he is the father of criminology? Because he was the first ever scientist to induct scientific methods in the field of modern criminology, اور اس کے بعد پھر کرمنالوجی کو پڑھنے کا سائنٹیفکلی طور پر پڑھنے کا سلسلہ جاری ہوا. یہ CSS میں MCQs بھی آ سکتے ہیں اس ایک پیراگراف سے آلموسٹ کہ Cesare Lombroso کون تھا. he is the father of criminology who has inducted scientific method to criminology, تو وہ بھی Cesare Lombroso تھا. یا اس طرح کہ Cesare Lombroso نے کون سے ایئر میں وہ بک پبلش کی تھی جس میں اس نے اپنی تھیوری دی تھی, یا اس کتاب کا نام کیا تھا جو کہ The Criminal Man تھا. سو اس ایک پیراگراف سے CSS کے پیپر میں MCQs اس طرح کے آ سکتے ہیں. سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اب پڑھتے ہیں Cesare Lombroso کی تھیوری کو. Lombroso theory of inborn criminal. So look at the statement. The statement must be an absolute one, جس میں یہ پورا خاکہ ہونا چاہیے about a theory. اسٹیٹمنٹ جب بھی آپ تھیوری کا لکھتے ہیں تو وہ اسٹیٹمنٹ اتنا ایبسولوٹ اور جامع ہونا چاہیے جس کا مطلب I can say that پورے سمندر کو آپ کوزے میں بند کر دیں. سو اس طرح کا اسٹیٹمنٹ ہونا چاہیے. Look at the statement. Lombroso argues that criminality is inherited and criminals are inborn. اس کا یہ مطلب تھا کہ جو کرمنلٹی ہے وہ انہیریٹڈ ہے, وہ انسان کو وراثت میں ملتی ہے. وراثت کا مطلب ہے کہ وہ جب پیدا ہو جاتا ہے سو بائی برتھ دیر آر سم ڈیجنریشن ان ہم, وہ صحیح طرح سے ایوالو نہیں ہوا ہوتا, جس کی وجہ سے وہ کرمنلٹی کی جو کیریکٹرسٹک ہوتی ہے وہ انہیریٹڈ ہوتی ہے, وراثت میں اس کو ملتی ہے. and criminals are inborn criminal. inborn criminal means کہ وہ پیدائشی ہی مجرم ہوتے ہیں, مطلب جو مجرمانہ خصوصیات ہے وہ پیدائشی ہی اس کے ساتھ ہوتی ہے. اب سوال بنتا ہے کہ کس طرح وہ پیدائشی مجرم ہوتا ہے. تو یہاں پر اس نے یہ بات کی گئی ہے کہ they are the throwback to an earlier stage of human evolution with the physical makeup, mental capabilities and instincts of primitive man. Okay, they are the throwback of an earlier stage of human evolution. Throwback means someone which belongs to the earlier stage, which belongs to the past. تو یہاں پر کون سی بات کی گئی ہے, یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ they are throwback to an earlier stage of human evolution. human evolution کی بات آ گئی ہے. سو اس بات سے یہ اندازہ آپ لوگ لگائے کہ Cesare Lombroso کی تھیوری انفلوئنس دی ڈارون تھیوری آف ایوولوشن سے, کہ انسان پہلے ایپ تھا, اس کے بعد ڈفرنٹ سٹیجز تھے, وہ گزرا, ایوالو ہوتا گیا اور پھر آخر میں ہیومن بینگ بنا. تو یہ وہ بات کر رہا ہے کہ they are the throwback to an earlier stage of human evolution with the physical makeup, mental capabilities and instincts of primitive man. کہ یہ جو بائی برتھ کرمنل ہوتا ہے یہ اصل میں وہ تھرو بیک ہے to an earlier stages of human evolution, کہ وہ جب ہیومن ایوالو ہوتا گیا تو یہ بیسیکلی وہ ارلیئر سٹیج کا بندہ ہوتا ہے. with the physical makeup, اس کی جو فزیکل میک اپ ہے وہ باڈی اسٹرکچر ہے وہ بھی ایپ سے ملتی ہے, اس کی جو مینٹل کیپیبلٹی اور کیپیسٹی ہوتی ہے وہ بھی فلی گرو اپ نہیں ہوئی ہوتی ایوولوشن کے دوران, وہ بھی اس ارلیئر سٹیج کے ساتھ ہی میچ کرتی ہے. اینڈ انسٹنکٹس آف اے پریمیٹیو مین, اور پریمیٹیو مین سے مراد دیٹ مین who is basically the throwback. اس کے جو انسٹنکٹ ہوتے ہیں جو نیچرلی ایک انسان ریئیکٹ کرتا ہے وہ بھی بیسیکلی اس ارلیئر سٹیج کے انسان کی طرح ہوتی ہے.
تو وہ فلی گرو نہیں ہوا ہوتا, وہ فلی ایوالو نہیں ہوا ہوتا. سو اس لیے وہ بندہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو وہ تھرو بیک ہوتا ہے ارلیئر سٹیج آف ہیومن ایوولوشن کا, وہ کمپلیٹلی ایوالو نہیں ہوا ہوتا, وہ ارلیئر سٹیج کا بندہ ہوتا ہے, مطلب وہ ایپس کی کیریکٹرسٹکس اس میں پائی جاتی ہے. سو ان سمپل ورڈز سیزارے لومبروسو تھیوری یہ بات کرتی ہے کہ ہیومن بینگ میں جو کرمنلز ہوتے ہیں اس دنیا میں, دے آر بیسیکلی بائی برتھ کرمنل, دے are inborn criminal and they are the throwback to an earlier stage of human evolution. They are not completely evolved and their physical makeup, their mental capabilities and their instincts, it completely belong to the earlier stage of human evolution and resembles with the apes. تو یہ وہ اسٹیٹمنٹ ہے. اس کے بیک گراؤنڈ میں ہم پڑھتے ہیں کہ مطلب what was the basic background of his theory. So Lombroso theory is influenced from Darwin theory of evolution. He believed that criminals are underdeveloped. وہی بات کہ وہ fully develop نہیں ہوئے, وہ اسی طرح ہی fully evolve نہیں ہوئے. uncivilized and evolutionary inferior being, مطلب جب ایوولوشن ہوتا گیا تو وہ inferior رہ گئے, وہ completely evolve نہ ہوئے. who is the product of degeneration, مطلب ان کی degeneration ہوئی ہے. he rejected the classical school and believed that crime is the characteristics of human nature. There is some genetical problem in a human being. وہی بات ہے جب ایک انسان completely evolve نہیں ہوا ہوتا, so there are some genetical problem in them, اور اس لیے اس نے کہا کہ criminality inherited ہے. In 1876 he published a book, The Criminal Man, and stated that criminals were biologically throwbacks to an earlier stage of human evolution. وہی بات دوبارہ آئی ہے. He used the term atavistic. اس ٹرم کو دے کے یہ کافی امپورٹنٹ ہے اور یہ سیسس کے پیپر میں بھی یوز ہوا تھا. سو atavistic کا ورڈ سیزارے لومبروسو نے یوز کیا تھا ان ہی مجرموں کے لیے, ان ہی بائی برتھ مجرموں کے لیے جو کہ کمپلیٹلی ایوالو نہیں ہوئے ہوتے. سو he used the term atavistic to those people. So atavistic means that they are more primitive people and lessly evolved, who have been degenerated and who belongs to the earlier stage of human evolution, and they are not completely evolved and they have the characteristic of the apes. Lombroso basically gave the idea that genetic characteristic emerging in the criminals from the earlier stage of evolution. So he proposes that those people commit crime who have some genetic problem in the process of evolution and they are born criminal. So وہی بات سمرائز کر کے یہاں پر آئی ہے. ارلیئر ورک کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ سیزارے لومبروسو نے کس طرح کام شروع کیا اس تھیوری پہ, کس طرح اس نے یہ ہائپوتھیسس دیا اور کیوں یہ ہائپوتھیسس دیا. سو اس نے یہ تھیوری 1876 میں اپنی کتاب میں دی تھی, دا کرمنل مین, لیکن یہاں پر آپ دیکھیں اس نے 1871 سے کام شروع کیا, مطلب آلموسٹ 5 سے 6 سال پہلے اس نے اس پہ کام شروع کیا. It began in Italy in 1871 with a meeting between a criminal and a scientist. یہ ایک میٹنگ سے سٹارٹ ہوا, وہ میٹنگ ایک مجرم اور ایک سائنسدان کے درمیان تھا. سو obviously سائنٹسٹ سیزارے لومبروسو ہی تھا اور کرمنل کون تھا تو وہ پڑھتے ہیں. The criminal was a man named Giuseppe Villela, a notorious thief and arsonist. وہ arsonist means a person who set fire on someone's property, اور وہ crime commit کرتا ہے. اور the scientist was an army doctor called Cesare Lombroso, who has begun his career working in lunatic asylum and then had begun interested in crime and criminals while studying Italian soldiers. So اس نے اپنا کام شروع کیا تھا لونیٹک اسائلم میں. لونیٹک اسائلم از a kind of area hospital جہاں پر mentally abnormal people ہوتے ہیں who are aggressive mentally and might also lead towards the commission of an offense. So اس کے بعد اس کا انٹرسٹ پیدا ہوا crime and criminals کی دنیا میں, to study and to know about the crime and criminal while studying Italian soldiers. So he was trying to point out the difference between criminals and normal individuals by examining inmates in Italian prisoner. اس کے بعد اس نے کام شروع کیا کہ basically what is the difference between the criminals and normal individuals, کہ مطلب کون سے major differences ہے
کرمنل میں اور نان کرمنل میں کہ کیوں ایک بندہ مجرم بنتا ہے اور کیوں ایک بندہ مجرم نہیں بنتا. تو اس نے اٹلی کے بہت سے پرزنرز کو اسٹڈی کیا تھا کہ اور ہی واز اے بایولوجسٹ, تو اس نے اس کو فزیکل اسٹرکچر کے لحاظ سے پھر پڑھا تھا. سو آفٹر ولیلاز ڈیتھ لومبروسو کنڈکٹڈ autopsy and discovered that his subject has an indentation, V-shaped cut lines at the back of his skull which were found in apes. تو یہاں سے اس نے اپنی تھیوری کو پرومیننسی کے لیول تک پہنچانے کے لیے اور اس پہ مزید کام کرنے کے لیے یہی ایکسپیریمنٹ اور آٹوپسی کافی ہیلپ فل ہوئی اس کے لیے. اس نے جب اس کی آٹوپسی کنڈکٹ کی, سیزارو لومبروسو نے ولیلاز جوزیپے کی آٹوپسی کنڈکٹ کر لی, تو اس نے اس کے اسکل کے پیچھے پایا انڈینٹیشن جو کہ وی شیپڈ کٹ لائنس کو کہتے ہیں, اینڈ ہی ہیز فاؤنڈ دا سیم لائنس ان دا ایپس اسکل ایز ویل. تو یہاں پر اس نے وہ پھر ریلیٹ کیا کہ اس کے ہیڈ پہ بھی وی شیپ کٹ لائنس ہے اور ایپس کے اسکل پہ بھی یہی لائنس تھے. دین لومبروسو کنکلوڈیڈ فرام دس ایویڈنس that is an evidence and that is also a kind of experiment, scientific experiment ہے. And then Cesare Lombroso concluded from this evidence that some were born with a tendency to offend and were also a savage, throwbacks to early man. This discovery was the beginning of Lombroso work as a criminal anthropologist. So اس ایویڈنس سے, اس V-shaped cut lines ایویڈنس سے سیزارو لومبروسو نے یہ کنکلوڈ کیا کہ کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں جو کہ سیویج ہوتے ہیں. وہی بات ہے کہ جو کہ انسیولائزڈ ہوتے ہیں, فلی ایوالو نہیں ہوتے, وائلڈ ہوتے ہیں, ایگریسو قسم کے ہوتے ہیں, اور یہ لوگ بیسیکلی throwbacks ہوتے ہیں to an early man. throwbacks to an early man کا یہاں پر مطلب ہے کہ they are the throwback to the ارلی اسٹیج آف ہیومن ایوولوشن. وہی ایپس کی بات کی گئی ہے کہ ان میں اس ایپس کی کیریکٹرسٹک پائی جاتی ہے کیونکہ وہ انسان صحیح طرح سے ایوالو نہیں ہوا ہوتا اور کچھ کیریکٹرسٹکس اپنے ساتھ وہ ریٹین کر دیتا ہے. سو یہاں پر سیزارو لومبروسو ایز اے کرمنل اینتھروپولوجسٹ اس نے کام شروع کر دیا. اینتھروپولوجی از دا فیلڈ کہ جب کوئی بندہ ہیومن ریس, اس کے کلچر کو, اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ کو پڑھتا ہے, اور سیزارو لومبروسو نے یہی کیا تھا. وہ ہیومن بینگ کو, ان کی فزیکل کیریکٹرسٹکس, اسٹرکچرز وغیرہ کو پڑھتا تھا اور اس نے ایکسپیریمنٹ بھی اسی پر ہی کیا تھا. تو اب ہم پڑھتے ہیں اس کی ایکسپیریمنٹ کے بارے میں کہ how he conducted the experiment. So look at the slide. Then he conducted study on 25,000 inmates. Inmates mean prisoners all over Europe, and he used the data to observe their shared characteristics. He anthropometric measured their skulls, took notes on different kind of foreheads, eyes, nose, mouth, chin, and came up with the characteristics shared by the same type of criminal as well as with the characteristics shared by everyone, and he found a difference. اس نے پھر 25,000 inmates پر ایکسپیریمنٹ کیا. یورپ کے پریزن میں جا کے پریزنر پہ ایکسپیریمنٹ کیا. آلموسٹ 25,000 پریزنر تھے, اور ہی اینتھروپومیٹریکلی میئرڈ, اس نے میئرمنٹ کی ان کے اسکل کی, ان کی ڈفرنٹ ایریاز آف فور ہیڈ, آئیز کی, نوز, ماؤتھ, چین وغیرہ کی, اور اس کے علاوہ فیٹ کی, ہینڈز کی, فل باڈی کی ڈفرنٹ حصوں کی میئرمنٹ کی, کرمنلز کی میئرمنٹ کی جو کہ پریزن میں تھے, اور نان کرمنلز کی بھی میئرمنٹ کی, اور اس نے ایک بڑا ڈفرنس اس میں پایا. سو کچھ بایولوجیکل ٹریٹس آف دا کرمنلز آر, اس نے یہ کیریکٹرسٹکس دیے تھے, یہ فیچرز دیے تھے اس کے باڈی کے کہ یہ فیچرز اگر کرمنلز میں ہوں گے تو وہ پیدائشی مجرم ہوں گے, اور وہ فیچرز آپ لوگوں کے سامنے ہے. سو دیز آر دا بایولوجیکل ٹریٹس آف دا کرمنل جو کہ سیزارو لومبروسو نے دیا تھا کہ دیز ور دا کیریکٹرسٹکس. اف اٹ فاؤنڈز ان ا ہیومن بینگ سو اٹ مینس دیٹ دے آر ناٹ فلی ایوالوڈ اینڈ دے آر دا تھروبیکس ٹو دا ارلیئر اسٹیج آف ہیومن ایوولوشن, اور وہ اس دنیا میں کرمنل ہوں گے جو کہ ان بورن کرمنل کنسیڈر کیے جائیں گے. So these are the characteristics which is so much interesting. So look at these characteristics, these features. They had a deviation in head size and shape. کہ ان کا جو ہیڈ کا سائز ہے یا اس کا جو شیپ ہے وہ اس میں ڈیویشن ہوگی, مطلب وہ نارمل نہیں ہوگا, وہ ڈیویٹ ہوگا یا لمبا ہوگا یا مطلب کسی سائڈ وغیرہ سے بینٹ ہوا ہوگا, اس کا شیپ اوول ٹائپ ہوگا, اس طرح کا ہوگا. Their faces were not symmetrical. ان کا جو چہرہ ہے وہ سیمیٹریکل نہیں ہوگا, مطلب ان کی چہرے کی سائزز ریزمبل نہیں کر پائے گی, وہ بھی اب نارمل ہوگی,
یا کسی طرف سے وہ بینٹ ہوئی ہوگی, مڑی ہوئی ہوگی, اس طرح کا فیس ان کا ہوگا, جو کہ دونوں فیسز مطلب دونوں چیکس ریزمبل نہیں کر پائیں گے, سیمیٹریکل نہیں ہوں گے, مطلب اب نارمل شیپ کے ہوں گے. They would have extended jaws and cheekbones. ان کے جو jaws ہے, جو چیک کی ہڈیاں ہے, وہ کافی زیادہ ایکسٹینڈڈ ہوگی, لارج ہوگی, اور اوبویسلی یہ ہوتی بھی ہے جینیٹیکلی ڈیزیزز کی وجہ سے, جینیٹیکل پرابلم کی وجہ سے, اور جو کہ بائی برتھ ہی ہوتی ہے. They would have eye defects or strange eyes. They had ears of unusual size. ان کے کان unusual size والے ہوں گے, very small, بہت زیادہ چھوٹے, اور a kind of ears just like of chimpanzees, مطلب بڑے ہوں گے, بالکل باہر نکلے ہوئے ہوں گے, اس طرح کے ears ہوں گے, ان کے کان ہوں گے. The nose would be twisted and upturned. The lip would be fleshy and swollen. Abnormal teeth, too long, too small, یا فلیٹ چین, یا ان کی چن کافی لمبی ہوگی یا کافی چھوٹی ہوگی, یا فلیٹ چن ہوگی. wrinkled skin, defects of the thorax, ان کے thorax میں مسئلہ ہوگا. thorax is the middle part of the body, جو کہ نیک سے نیچے ہوتی ہے, مطلب اس طرح مسئلہ ہوگا, یا اس میں ribs, ان کے جو rib cage ہوتا ہے, یا وہ اپنے کوانٹٹی سے زیادہ ہوں گے یا کم ہوں گے, اور ایکسیسو لینتھ آف دا آرم, یا ان کے ہاتھ کافی زیادہ لمبے ہوں گے. سو دیز آر ویری انٹرسٹنگ کیریکٹرسٹک, جو کہ اس نے 25,000 یورپ میں ان میٹ کو ایکسپیریمنٹ اس پہ کیا تھا, اور ان کی میئرمنٹ کی تھی ان فیچرز کی, اور پھر وہ اس نتیجے پہ آیا تھا کہ اگر یہ کیریکٹرسٹک ہیومن بینگز میں پائے گئے تو وہ بائی برتھ کرمنل ہوں گے. سو دیٹ از ویری انٹرسٹنگ, کیونکہ اگر ہم سوچیں اپنی ڈیلی روٹین میں, سو اکثر ہم کہتے بھی ہیں کہ وہ تو اس طرح لگ رہا ہے کہ بالکل کرمنل کی طرح لگ رہا ہے, مطلب یہ چیز, یہ تھیوری اب ہمارے معاشرے میں اس طرح ایگزسٹ نہیں کر رہی, لیکن ایک اسٹیریوٹائپک سی چیز ہوتی ہے جو کہ ایک انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے, اور اس نے اپنے مائنڈ میں وہ مجرم کا نقشہ بنایا ہوا ہوتا ہے کہ یار وہ تو شکل سے ہی مجرم لگتا تھا, آپ نے اس کا چہرہ دیکھا تھا, آپ نے اس کے کپڑے دیکھے تھے, آپ نے اس کی بیہیویئر ایٹیچیوڈ کو دیکھا تھا, لک ٹورڈز ہز فیس, وہ تو شکل سے ہی مجرم لگتا ہے. تو یہ وہی تھیوری جو کہ ابھی بھی اسٹیریوٹائپک سی ہمارے ذہنوں میں اور ہماری سوسائٹی میں پائی جاتی ہے کہ یار یہ تو بالکل اپنے پرسنالٹی اور اپنے فیشل اسٹرکچر سے ہی مجرم لگتا ہے. سو یہ چیزیں اب بھی اسٹیریوٹائپکلی پائی جاتی ہے ہمارے سوسائٹی میں. اور نا آن اے لیٹر موڈ, اگر ہم اپنے معاشرے میں یا ڈفرینٹ ریجن کے لوگوں کو دیکھ بھی لیں, تو اگر یہ تھیوری ہم اس پہ امپلیمنٹ کریں تو دیر آر ڈفرنٹ پیپل جو کہ مجرم ہی لگتے ہوں گے گوئنگ ٹو سیزارے لومبروسو. آئی ہوپ کہ ابھی تک یہ تھیوری ہمارے معاشرے میں اتنی اوتھینٹک ہم اسے نہیں کہہ سکتے, اور نہ ہی ہمارے پالیسی میکر اس کو انکلوڈ کرتے ہیں لیجسلیشنز کے وقت, ورنہ بہت سے مجرم اکارڈنگ ٹو ڈفرنٹ ریجنز ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. These are some proposed shapes by Cesare Lombroso. آپ ان شیپس کی طرف دیکھیں کہ these are the characteristic, اگر آپ ان کے نوز کو دیکھیں, اسکل سائز کو دیکھیں, آئیز کو دیکھیں, wrinkled skin وغیرہ, so these are those characteristic جو کہ سیزارے لومبروسو نے دی تھی کہ یہ بائی برتھ کرمنل ہوں گے. پھر سیزارے لومبروسو نے ایک امپورٹنٹ بات کی تھی, وہ یہ تھی کہ میل who have 5 or more biological traits are born criminals. اگر ہیومن بھی مطلب میل جینڈر ہے, اگر اس میں 5 یا 5 سے زیادہ یہ بایولوجیکل ٹریٹ پائے گئے, سو وہ بورن کرمنل کنسیڈر کیا جائے گا. اسٹاپ, اپنی طرف نہ دیکھے, نہ ہی اپنی آپ میں یہ ٹریٹس فائنڈ آؤٹ کرے. یو پیپل آر نارمل پیپل, اوکے, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. سو یہ سیزارے لومبروسو کی بات تھی جو کہ اب یہ تھیوری اتنی ایگزسٹ نہیں کر رہی. سو ڈونٹ گیٹ ٹینشن, اوکے. اچھا, تو سیزارے لومبروسو نے بات کیا تھا کہ جو میل ہے ان میں 5 یا 5 سے زیادہ کی اگر اس طرح کے ٹریٹس پائے گئے تو وہ ان بورن کرمنل ہوں گے, while in female who have 3 or more traits are born criminal. اگر فیمیل میں 3 یا 3 سے زیادہ اس طرح کے ٹریٹس پائے گئے تو وہ بورن کرمنل ہوں گی. پھر ہے besides physical traits, Lombroso introduces some other traits of born criminal. اس کے علاوہ لومبروسو نے کچھ اور چیزوں کے بارے میں بھی کہا تھا کہ اگر یہ بھی ہیومن میں پائے گئے تو وہ بورن کرمنل ہو سکتے ہیں. وہ یہ ہے ہائپر سینسٹیوٹی ٹو ٹچ اینڈ پین, use of special criminal slang in the daily routine, unnatural expression of thought, tattoos وغیرہ بنانا, اور unemployment. اچھا, اس کے بعد Lombroso later on brings some changes
of born criminal and classified the criminals into 3 basic categories. پھر لومبروسو تھیوری پہ کافی کرٹیسزم بھی ہوا تھا جو کہ ہم اینڈ میں پڑھیں گے. لومبروسو نے کچھ چینجز لائے اپنی تھیوری میں. پہلے تو اس نے یہ بات کی تھی کہ all the criminals are born criminals, لیکن پھر اس نے کہا کہ not all the criminals are born criminals, مطلب کہ not all the criminals are the throwback to an earlier stage of human evolution. اس نے وہ 100% والی بات کاٹ کے اس کو 30% پہ وہ لایا کہ سارے کرمنل میں جو 30% ہے وہ بورن کرمنل ہے اور بقیہ جو 70% ہے وہ بھی اس نے پھر کیٹیگرائز کیا in the below types, جس کو abnormal criminals اور criminaloids کہا جاتا ہے. تو abnormal criminals میں اس نے پھر بات کی تھی idiots کی. idiot سے یہاں پر مراد ہے وہ لوگ جو کہ لو مینٹل ایبلٹی کے ساتھ ہوتے ہیں, جن کی مینٹل گروتھ اتنی زیادہ نہیں ہوئی ہوتی. imbeciles ہے who are thinking like a child, paranoids who have an extreme fear from people, melancholic who are every time and usually in deep sadness and in depression, and lastly epileptics. Epileptics are those who cannot control their behavior through and because of epilepsy. So abnormal criminals میں یہ والے تھے کہ مطلب they have a low mental capabilities and sometimes those who are thinking like a child. اور اکثر آپ اگر دیکھ بھی لے تو بہت سے لوگ fully grow up ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہ بچوں والی ایکٹیویٹیز اور بیہیویئر کی وجہ سے وہ اس طرح کے کرائم کر دیتے ہیں کہ according to them that is not a crime, لیکن وہ بہت بڑا کرائم ہو جاتا ہے. مطلب آپ اگر ڈیلی لائف میں صرف دیکھیں یہ سائبر بعض لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ یہ سائبر نیٹ ورکنگ کو اس طرح یوز کرتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو دیم وہ کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے, کافی ایک لائٹ سی چیز سمجھتے ہیں, لیکن دوسرے انٹلیکچوئل بندے کے لیے وہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ کسی کے بارے میں کوئی کیپشن اپلوڈ کر دے اس کو ٹرول کرنے کے لیے, so according to that person وہ کچھ بھی نہیں ہوگا because he is thinking like a child and he is not fully grow up. لیکن دوسرے انٹلیکچوئل اور سوفسٹیکیٹڈ سوبر بندے کے لیے وہ کیپشن جس میں وہ ٹرول ہوا ہے اس کے لیے وہ کافی بہت بڑی چیز بن جاتی ہے. سو مطلب بعض لوگ کسی کی آئی ڈی فار ایگزامپل اگر ہیک کر لے تو according to them that is nothing but that is a cyber crime جو کہ ایک بہت بڑا جرم ہوتا ہے. سو مطلب they are those people who are thinking like a child with low mental capabilities اور ان سے کرائم ہو جاتے ہیں. کچھ پیرانوئڈز ہے ایکسٹریم فیئر فرام پیپل, اس کے مد میں وہ لوگ کرائم کر دیتے ہیں. کچھ بہت زیادہ ڈپریشن کی وجہ سے غصہ ان میں ہوتا ہے, ایگریسو بیہیویئر ان میں آ جاتا ہے اور اپنی ڈپریشن کی وجہ سے اپنے ایگریشن کو کنٹرول نہیں کر پاتے اور ان سے کرائم ہو جاتا ہے. سو دیز آر دوز. اور کرمنل تیسری کیٹیگری اس نے جو دی ہے وہ اوکیجنل اور ہیبیچول کرمنل کے بارے میں اس نے بتایا کہ کرمنلائٹ میں اوکیجنل اور ہیبیچول ہے. اوکیجنل کرمنل وہ ہوتے ہیں جو کہ کرمنل نہیں ہوتے, ان کی کرمنل ہسٹری بھی نہیں ہوتی, لیکن کبھی کبھار ایکسیڈنٹلی ان سے کرائم ہو جاتا ہے. آئی ول گیو یو دی ایگزامپل, اگر کوئی بندہ کار ایکسیڈنٹ میں کسی کو مار دے سو ہی واز این اوکیجنل کرمنل, یا اگر کوئی بندہ اس طرح کا سچویشن کریٹ ہو جائے, اس کی اونر پہ اگر آنچ آئے, اس کی فیملی کی فیمیلز کی عورتوں کی عزت کی بات آئی اور وہ اس کی ریٹیلیشن میں مخالف پارٹی کو نقصان پہنچائے, ہرٹ کرے یا قتل کرے, سو ہی از اے پرسن جو کہ ایکسیڈنٹلی یا آن اے اسپیشل اوکیجن کرائم کمٹ کر دیتا ہے جو کرمنل نہیں ہوتا اور جس کے پاس ہسٹری کلیئر ہوتی ہے. سو ہی اور شی وڈ بی کنسیڈرڈ ایز اوکیجنل کرمنل. اور ہیبیچول کرمنل کے بارے میں اس نے کہا ہے کہ یہ بھی کرمنلائڈ میں آتے ہیں. ہیبیچول آر دوز ہو آر ریپیٹنگ دیئر کرائم اگین اینڈ اگین. ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں جو کہ آرگنائزڈ بیگر ہوتے ہیں, وہ بیگری روٹین میں کرتے ہیں, جو کہ ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں وہ, سو دے آر ہیبیچول کرمنل جو کہ اپنے کرائم کو ریپیٹ کرتے ہیں. اب پڑھتے ہیں کہ who have supported Cesare Lombroso, کہ اس قسم کی تھیوری جو ہے کافی انٹرسٹنگ بھی ہے اور کافی اسٹرینج بھی ہے. And nowadays it is quite difficult, not nowadays, almost in every age of life, almost in every time, almost in every era of life, it is quite strange to accept such kind of theories. So Ernest Houghton, who was also a prominent criminologist, اس نے سیزارے لومبروسو کو سپورٹ کیا تھا, فیور کیا تھا. اینڈ ہی ڈڈ واٹ, ہی ڈڈ دا سیم تھنگ. اس نے بھی ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کیا تھا, کیونکہ ایکسپیریمنٹ ہی سائنٹیفک تھیوری کا مین بنیاد ہے کہ ایکسپیریمنٹ جب آپ کرو گے تو آپ ڈیٹا کلیکشن کرو گے, چاہے وہ وربل ڈیٹا ہو یا کسی کی فزیکل کیریکٹرسٹکس کا ڈیٹا ہو, اور وہ جو آپ کے رسپونڈنٹ ہوتے ہیں, آپ نے جہاں سے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہوا ہوتا ہے, they should be open for what? To be
فالسیفائی اینڈ ٹو بی ٹیسٹیبل بائی دا ادر پیپل کہ اس کو پھر جسٹیفائی بھی کیا جا سکے اور دوسرے لوگ اس کو فالسیفائی بھی کر سکے کہ آیا یہ چیز صحیح بھی ہے کہ غلط بھی ہے. سو ارنسٹ ہوٹن, look at the slide. Houghton spent 12 years conducting research into the criminal nature of men to support Lombroso. His first influential publication, Crime and the Man. یہ بھی ایک MCQ آ سکتا ہے کہ what was the first publication, influential publication of Ernest Houghton؟ تو وہ Crime and the Man تھا. کب اس نے یہ پبلش کیا تھا؟ 1939 میں. Documented his study of 14,000 prisoners and 3,000 non-prisoner controls in 10 states of US. اس نے 14,000 پریزنر اور 3,000 نان پریزنر. تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ 14,000 کرمنل تھے اور 3,000 کرمنل نہیں تھے. US کے 10 اسٹیٹ میں اس نے یہ ایکسپیریمنٹ ان لوگوں پہ کیا تھا اور وہی سیزارو لومبروسو کی طرح ایکسپیریمنٹ کیا تھا. اس نے اینتھروپومیٹرک میئرمنٹ کی تھی کہ آیا یہ کرمنل اور نان کرمنل کے باڈی فیچرز آپس میں سیم ہے یا ڈفرنٹ ہے. So Houghton agreed with Lombroso's ideas of a born criminal and argued that most crime was committed by individuals who were biologically inferior, mentally and physically stern. تو وہی بات اس نے بھی کی کہ سیزارو لومبروسو از رائٹ. جو کہ پریزنر تھے, جو 14,000 لوگ تھے جو کرمنل تھے, ان کی وہ باڈی فیچر نان پریزنر جو کہ نان کرمنل تھے اس سے بالکل سیپریٹ تھے. ان کی وہی والے خصوصیات تھے جو سیزارو لومبروسو نے دیے تھے اور جو نان کرمنل تھے ان میں وہ خصوصیات پائی نہیں جاتی تھی. So that was support to Cesare Lombroso. So now let's study the criticism on the theory of Cesare Lombroso. So the first criticism, criticism کے بارے میں ذرا سن لے. ہر ایک تھیوری پہ جو criticism ہوئی ہے that is very important, okay? You people must mention the criticism on a theory کہ تھیوری پہ کون کون سے criticism ہوئی ہے. So the first اور کون سا criticism authentic ہوتا ہے؟ جب آپ کسی بندے کا ریفرنس دے دیتے ہیں کہ اس بندے نے criticism کیا ہے تو وہ criticism پھر کافی authentic بھی ہوتا ہے. So whenever in every theory you are giving a criticism, so اگر آپ ان لوگوں کا جس بندے نے کرٹیسائز کیا ہوا ہے یا جس گروپ نے کرٹیسائز کیا ہوا ہے یا جس ایجنسی نے کرٹیسائز کیا ہوا ہے, اگر آپ لوگ ان کا ریفرنس دے دیں so it would be much better. So Charles Goring, he was also one of the prominent criminologists. اس نے criticize کیا تھا سیزارو لومبروسو کو. He published a book called The English Convict in 1913. Again you people will have an MCQs کہ اس نے اپنی کتاب The English Convict جس کا نام تھا جو کہ 1913 میں پبلش ہوا تھا, اس میں اس نے یہ بات کی تھی اور اس نے بھی ایکسپیریمنٹ ہی کنڈکٹ کیا تھا in which he gave his account on a research similar to Lombroso which he conducted in over 3,000 English convicts. After analyzing all the data collected, he stated that the physical and mental constitution of both criminal and non-criminal person of the same age class intelligence are identical. There is no such thing as an anthropological criminal type. اس نے یہ بات کی کہ he did the experiment on 3,000 انگلش کنوکٹ. اس نے 3,000 انگریز کنوکٹ پہ جو کہ جوڈیشری جو جج کی طرف سے کنوکٹ ہوئے تھے, پریزن میں تھے, اس پہ ایکسپیریمنٹ کیا. جس ڈیڈ سیزارو لومبروسو نے جس طرح کیا تھا اور جس طرح ہوٹن نے کیا تھا لومبروسو کو سپورٹ کرنے کے لیے, تو وہ اس کنکلوژن پہ آیا کہ اس طرح کچھ فیچرز ایک دوسرے سے چینج نہیں ہے کہ کرمنل کے فیچرز باڈی چینج ہوتے ہیں اور نان کرمنل کے چینج ہوتے ہیں. نو, ہی ڈیڈ ایکسپیریمنٹ اینڈ ہی کیم آن دا کنکلوژن اینڈ ہی کیم ٹو دا کنکلوژن کہ سیم ایج کے لوگ تھے, مطلب کرمنل تھے اور نان کرمنل تھے, سیم کلاس کے, سیم انٹیلیجنس اور سوشل لیول کے لوگ تھے, ان کے باڈی فیچرز اور کیریکٹرسٹکس کمپلیٹلی سیم تھے, چاہے وہ کرمنل تھے چاہے وہ نان کرمنل تھے, ان کی باڈی کیریکٹرسٹک سیم تھی. اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں ہے کہ جو کرمنل ہوتے ہیں ان کی باڈی فیچرز چینج ہوگی اور وہ پیدائشی مجرم ہوں گے. سو ہی Cesare Lombroso. اس کے بعد Enrico Ferrine. So he is also a positivist, challenged Lombrosian view of criminality. Through his scholarly researches, Ferri proved that biological reasons were not enough to account for criminality. He believed that other factors such as emotional reaction, social infirmity, or geographical conditions also play a vital role in the criminal tendencies. تو اس نے یہی بات کی تھی and he opposed Cesare Lombroso کہ it is not only about that someone has biological features, degeneration, so therefore he or she will lead towards the criminality. No, لیکن یہاں پر کچھ اور فیکٹرز بھی ہے جس طرح کے لوگوں کی emotional reaction ہوتے ہیں
ہے. لائک بہت زیادہ غصے میں بندہ آ جاتا ہے کسی بات کو لے کے, کسی سچویشن کو لے کے, جو کہ وہ اس کرائم کا رزلٹ آ جاتا ہے. سوشل انفارمیٹی ہوتی ہے, لوگ جن سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں کا سوشل جو سیٹ اپ ہوتا ہے وہ اتنا, ان کے مورل باؤنڈریز اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے, وہاں کے لوگ اتنے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے اور وہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث رہتے ہیں. وہاں کی جو پیر گروپ لوگوں کی بنی ہوئی ہوتی ہے, وہاں کی جو ڈفرنٹ کائنڈ آف ایریا سے لوگ آباد ہوئے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ان کی بنتی نہیں ہے. سو دیس کائنڈ آف انفرمٹی بھی لیڈ کرتی ہے کمیشن آف انفینس کی طرف سے. اور جیوگرافیکل کنڈیشن, اگین وہی علاقے کی جگہوں کی بات آ گئی کہ دیس کائنڈ آف جیوگرافیکل کنڈیشن, لائک اگر بہت زیادہ اربنائزیشن ہو گئی تو these are other factors which compel a person towards the commission of an offense. So اس طرح کے فیکٹرز لوگوں کی کرمنل ٹینڈنسی میں بھی شامل ہوتے ہیں. So it is not only about the biological features. So he also opposed the Cesare Lombroso. اس کے بعد sampling ہے کہ another drawback arose in his sampling. Many of the criminals he studies were mentally ill and were therefore unrepresentative of the general criminal population. This is one of the technical mistake of his theory and of his experiment. وہ ٹیکنیکل مسٹیک یہ ہے کہ اس نے جو سامپلنگ کی تھی وہ سامپلنگ میں ہی مسئلے تھے, کیونکہ اس نے جن کرمنلز کو میئرمنٹ ان کی تھی تو وہ بیسیکلی کوئی نارمل کرمنل نہیں تھے جو مینٹلی اور فزیکلی نارمل ہو. They were not a part of the representative of the general population. وہ mentally abnormal تھے, وہ تھے ہی mentally ill. تو جو mentally ill تھے آپ ان کو جو جنرل کرمنل پاپولیشن ہے ان کے ساتھ تو کمپیئر نہیں کر سکتے. اوبویسلی ہمارا کام جنرل کرمنل جو ہوتے ہیں جو کہ کرائم کرتے ہیں ان کو آپ پھر اس تھیوری میں شامل کر دیں اور ان کی میئرمنٹ کر دیں. لیکن یہاں پر یہ بات کی گئی تھی کہ جن کی سامپلنگ اس نے کی تھی وہ کرمنل جنرل کرمنل پاپولیشن کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے تھے, وہ بیسیکلی مینٹل criminal population کو represent کر رہے تھے. So how is it possible that you are comparing the features and traits of a mentally abnormal criminal with the normal individual? پر ایک ڈرابیک آیا سامپلنگ میں that جو criminal مطلب not every criminal, ہر ایک criminal نہیں کہ ہر ایک criminal mentally abnormal تھا, لیکن اس میں majority criminal اس طرح تھے جو کہ mentally abnormal تھے, جو کہ اس ایکسپیریمنٹ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا. The sampling representative must be the general criminal population, not the mentally abnormal. تو یہ بات اس میں کی گئی تھی. پھر تھا wrong use of criminal word, کہ کچھ فرینچ کرمنالوجسٹ نے لومبروسو کو کرٹیسائز کیا تھا کہ اس نے جو کرمنل کا ورڈ یوز کیا ہے دس از رانگ, یہ ورڈ یوز نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس نے شوکنگلی ایک بات کی کہ اٹ مینس دیٹ accused who are waiting before courts for conviction or who are already convicted are actually a criminal. مطلب کہ اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ جو ایکیوزڈ ہے, جس پہ الزام لگا ہوا ہے, جو کہ سالوں سال یا بہت ٹائم کے لیے کورٹ کے فیصلے اور جج کے فیصلے کا انتظار میں ہے, وہ تو آلریڈی مجرم ہی ہے اکارڈنگ ٹو لومبروسو. یا وہ لوگ جو جج نے جن کو کنوکٹ کیا ہے اپنے فیصلے کے ذریعے ایویڈنس کی بنیاد پہ, وہ بھی کرمنل ہی تھے بائی برتھ. مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اس سے تو پھر ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم کی ایفیشنسی جو ہے, اتنا جو بڑا پروسیس چلتا ہے, ہمارے کورٹس ہے, جوڈیشری ہے, پروسیکیوٹرز ہے, ان کا کام کیا ہے, کیونکہ یہاں پر تو کرمنل کو ثابت کرنا اور ان کو سزا دینا ہے, لیکن اگر وہ کرمنل کو پہ سزا دے بھی, ان کو مجرم ثابت بھی کر لے یا ثابت نہ کر لے, سیزارے لومبروسو ہیں تو سب سے پہلے ہی ان کو کرمنل قرار دیا گیا ہے. کہ مطلب ایک جج 2-3 سال بعد اس کے بارے میں فیصلہ کرے کہ یا ہی از کنوکٹڈ اینڈ ہی از اے کرمنل, لیکن سیزارے لومبروسو ہیں تو اس کو پیدائشی مجرم قرار دیا ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, crime is not their fault. وہی بات آ جاتی ہے کہ another main criticism on their theory is that Lombroso gave the idea of born criminal and led the society that crime is not their fault. So punishing such individual is not acceptable because it is not their fault. کہ پھر ہر ایک بندہ یہی بات کہے گا اور سوسائٹی بھی یہی بات کہے گی کہ یہ تو پیدائشی مجرم ہے, یہ تو صحیح طرح سے ایوولو نہیں ہوا, یہ تو تھرو بیک ہے اس ایپس کا جو کہ ڈفرنٹ اسٹیج سے انسان بن گیا, لیکن یہ انسان جو ہے یہ پوری طرح ایوولو نہیں ہوا اور وہی کیریکٹرسٹکس اس میں دوبارہ
ریٹین ہوئے, اور اس لیے he is the throwback to an earlier stage of human evolution. He is not fully evolved there, he is not fully developed, he is evolutionary inferior being, he has an instincts of a primitive man, therefore he is not fully evolved, اور اس لیے اس نے کرائم کیا, اور یہ تو ان بورن کرمنل ہے, تو آپ ان کو سزا نہ دیں کیونکہ جرم کرنا اس کے ول میں نہیں تھا. So that was another criticism on Cesare Lombroso theory. Lombroso theory was popular in his time, but it was later debunked. His theories are no longer today. Some ideas fall out of favor in science as well as in politics with time. Lombroso views on crime are still present today in the form of stereotypes in some minority groups. یہ بات کافی امپورٹنٹ ہے کہ لومبروسو کی تھیوری تو ڈیبنک ہوئی ہے, it has been eliminated, it has not been even included in the criminal justice policies, لیکن اگین کچھ مائنورٹیز گروپ میں یہ چیز لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ابھی بھی اس کی تھیوری مطلب ایگزسٹ کر پا رہی ہے. اور اس کی ایگزامپل وہی ہے جو میں نے پہلے بھی اس لیکچر کے سٹارٹ میں کہا کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ وہ فلاں بندہ تو شکل سے ہی مجرم لگتا ہے, آپ اس کے انداز دیکھ لیں, ان کی آنکھیں دیکھیں, اس کی تو آنکھیں اس طرح وحشیانہ تھی کہ یہ تو اپنی آنکھوں سے مجرم لگ رہا ہے, اس کے چہرے کو دیکھو, اس کے سر کو دیکھو, یہ ہاتھ اس کے کس طرح ہے, یہ تو اپنے جسم سے ہی مجرم لگ رہا ہے. اس طرح کی باتیں آپ لوگوں نے اپنی ڈیلی لائف میں سنی ہی ہوگی. سو اب یہ کیا ہے, اگر آپ اس پہ فوکس کریں سو یہ بیسیکلی وہ سیزارے لومبروسو کی تھیوری کی بات ہی ہے کہ لوگ کسی کو جج کرتے ہیں, کسی کرمنل کو جج کرتے ہیں اس کی باڈی اسٹرکچر پہ. بٹ اف یو نوٹس آج کل کے ہماری سوسائٹی میں کس قسم کے مجرم ہے, ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ وائٹ کالر کرمنل جو کہ اپنے آکوپیشن پروفیشن کے مد میں کرائم کرتے ہیں. آپ سائبر کرمنلس کو دیکھیں کتنے ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں اور وہ لوگ پھر کرائم کرتے ہیں. سو دس تھیوری از ناٹ involved and existed nowadays in our society as well as in the criminal justice system. Lombroso is the pioneer in criminology discipline as well as a pioneer in the inductment of scientific methods to criminology. لیکن اس تھیوری کو criminology discipline میں اتنا فیم اس لیے حاصل ہوا کیونکہ that was the first ever theory جو کہ سائنٹیفک بنیادوں پہ پیش ہوئی ہے. Cesare Lombroso is the father of this theory and Cesare Lombroso is the father of scientific criminology because again I will repeat it that he was the first ever person جس نے ایکسپیریمنٹ کیا, جس نے ریسرچ کیا اور اپنی تھیوری دی, سائنٹیفک تھیوری دی to study about the human nature, to study about the criminal behavior of a human. This was all about the Cesare Lombroso theory of inborn criminal. Let me summarize it again in a quick way that this theory is based on the inborn criminality. Cesare Lombroso argued that human beings who are criminal in this world are basically inborn criminal. How they are inborn criminal? Because his theory was influenced from the Darwin theory of evolution, that when human being was evolving from the apes, so during the stages of evolution there were some degeneration in that particular evolution of a human being جس کی وجہ سے وہ completely evolve نہیں ہوا and he become the throwback of the earlier stage of human evolution. اور پھر وہ جب پیدا ہوا so criminality اس میں inherited تھی, مطلب criminality اور وہ جو فیشل سٹرکچر اور وہ باڈی سٹرکچر جو اس میں تھے وہ بیسیکلی اس ایپس کی ہی اس میں آئی ہے کیونکہ وہ کمپلیٹلی ایوالو نہیں ہوا. سو ہی از ناٹ فلی ایوالوڈ, ہی از انڈر ڈیولپڈ. ہی ہیز یوزڈ the term atavistic for him. Atavistic means that he is a primitive man, he is uncivilized and he is a savage, and therefore then in this world he will commit a crime. And then later on he brings some modification in his theory that not all the criminals are born criminal, only 30% of the criminals are inborn criminal and the rest of the 70% he further classified into abnormal criminal like idiots, imbeciles, paranoids, melancholics, epileptics and criminaloids, which has been further classified into occasional and habitual criminal. So that was all about the Cesare Lombroso theory of inborn criminal. I hope students آپ لوگوں کو اس تھیوری کی سمجھ آئی ہوگی. That is very important theory in the field of criminology and that is the biological theories of criminal behavior جس نے criminal behavior کو biologically explain کیا because of the body structures جو کہ external forces ہوتے ہیں which leads a person towards the commission of an offense. I hope آپ لوگوں کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی. مزید لیکچر سننے کے لیے, سمجھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا, اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ میرے
اگلے آنے والے لیکچرز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو آئے. اینڈ اف یو پیپل ہیو اینی کویسچنز اینی کوئریز سو آپ لوگ مجھ سے کامنٹ سیکشن میں نیچے پوچھ سکتے ہیں. So stay home, stay safe, stay home and save lives. Thank you very much and God bless you.